अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पर अगर आप देखें तो लोगों ने सीबीटी टेस्ट के हवाले से बहुत कुछ बताया है। ठीक है, E1 के लोगों ने तरीका भी सिखाया है कि आपको सीबीटी टेस्ट जो है वो ऐसे सॉल्व करना है। और अच्छी बात है क्योंकि इंसान को पहले से समझ आ जाती है कि मुझे टेस्ट ऐसे देना है। लेकिन 99% बातें जो हैं सीबीटी में, ठीक है, वो थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है और कुछ लोगों को इन बातों का पता नहीं है और इस वजह से बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मुतासिर भी हो सकते हैं और मुतासिर हो भी चुके हैं। मैंने खुद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है और मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सवालात जो है वो किस नौइयत के होते हैं। शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या सिंपल होते हैं। और आ, सबसे ऊपर जो परसेंटेज की लाइन होती है सीबीटी में, वो जब रेड होती है तो उसका क्या मतलब होता है, वो जब ग्रीन होता है तो फिर उसका क्या मतलब होता है। ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप अपना कंप्यूटर और उसका माउस जो है वो चेक करें। यानी आ, जिस मेज के ऊपर आपका माउस होता है या आपका माउस पड़ा होता है तो उसके ऊपर आप चेक करें और सामने स्क्रीन में देखें कि आपका माउस जो है वो सही काम करता है या नहीं। अगर वो सही काम करता है फिर टेस्ट को शुरू करें और अगर वो काम नहीं करता तो लॉग इन करने से पहले अपना माउस तब्दील करे और एग्जामिनर से कहे कि या मुझे कोई और सिस्टम के सामने जो है बिठाए या मुझे कोई और सिस्टम जो है वो दे दे। ये ख्याल आ, आप सबको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद और कंप्यूटर चेक करने के बाद फिर एग्जामिनर आपको एक कोड जो है वो बताएगा। तो आप उस कोड को आ, अपने कंप्यूटर में लॉग इन करेंगे तो नीचे आपको एक क्लिक जो है वो नज़र आएगा, ठीक है, कि आप अब इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो कोड डालने के बाद फिर आप उस पर क्लिक करें। चाहे आप एंटर बटन पर क्लिक करते हैं या माउस पर, दोनों सूरतों में वो जो है क्लिक हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोड डालने के बाद माउस जो है उस पर ही क्लिक करके उसको लॉग इन करें क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है। कोड डालने के बाद फिर आपके पास एक स्क्रीन जो है वो आएगा, यानी एक डिस्प्ले आएगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना जो रोल नंबर है वो लिखेंगे। इन दोनों को लिखने के बाद, ठीक है, फिर आप लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन शो हो जाता है और वहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी फ़ोटो, ठीक है, और आपका रोल नंबर वगैरह और आपका फादर का नाम, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शो हो जाती है, ठीक है। आप वहाँ पर देखें कि ये नाम जो है ये मेरा ओरिजिनल है, इसकी स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है। रोल नंबर देखें कि ये रोल नंबर वाकई मेरा है। इसी तरह आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी चेक करें, ये शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा है या किसी और का है। और इसी तरह आप अपनी पिक्चर जो है वो भी देखें कि ये वाकई मुझसे बिलोंग करती है या नहीं। इन सब कुछ को वेरीफाई करने के बाद फिर नीचे एक बटन होगा, ठीक है, उस बटन पर यानी एक क्लिक होगा और क्लिक के ऊपर लिखा होगा कि जारी रखें। जैसे ही आप जारी रखने वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट शुरू होने के बाद सबसे टॉप पर, ठीक है, राइट साइड पर कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कोने पे एक लाइन होगी, ठीक है। और जितना पेपर आप सॉल्व करेंगे उतनी परसेंटेज वहाँ पर जमा
ہوتی جائے گی. یعنی اگر آپ ایک کوشچن کو سالو کرتے ہیں تو وہاں پر آ جائے گا کہ 1%. اگر آپ 2% پیپر کو سالو کرتے تو وہاں پر آ جائے گا کہ آپ نے 2% تک پیپر جو ہے وہ ابھی تک سالو کر لیا ہے. لیکن وہ لائن جو ہے یہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کو دکھاتی ہیں. اور یہ ایٹا والوں نے کچھ اس طرح سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا پرسنٹیج جو ہے وہ پاسنگ میں چلتا ہے تو یہ لائن جو ہے یہ گرین ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ فیل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی فیل جا رہی ہے، تو پھر یہ لائن جو ہے یہ ریڈ رہے گی. ابھی دیکھیں 100 مارکس ہے. اگر آپ ایک کوشچن صحیح کرتے ہیں اور دوسرا آپ سے غلط ہوتا ہے تو اس سے آپ کا لائن جو ہے سب سے ٹاپ پر جو ہوتا ہے وہ گرین رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 50% سے نیچے جا رہے ہیں تو یہ لائن جو ہے اوپر ریڈ شو ہوگی. تو اس کا خیال بہت رکھیں، اور یہ خیال آپ کو ضروری رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے. اس کے علاوہ 75 منٹس ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سٹارٹ ٹائم بھی کمپیوٹر کے اوپر نظر آتا ہے، اور اسی طرح جو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پر سامنے نظر آتا ہے، اور اسکرین پر موجود ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم جو ہے وہ لے لیا ہے اور اتنا ٹائم جو ہے وہ ابھی آپ کو باقی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ امیدواران یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جو ریزلٹ ہے وہ خود سبمٹ کریں گے یا کیا کریں گے. دیکھیں مسئلہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے اور اسکرین پر آ جاتا ہے کہ آپ کے اتنے مارکس ہیں. پھر باقی کام جو ہے وہ ایگزامینر کا ہوتا ہے. ریزلٹ جو ہے وہ خود بخود سبمٹ ہوتا ہے. وہاں پر اسکرین جو ہے نا، اگر اسکرین پر آپ دیکھیں تو کسی بھی جگہ پر سبمٹ بٹن جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا جو ہے آپ کوشچن جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں وہ جو کوشچنز والا پیپر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اسکرین سے چلا جاتا ہے، اور آپ کے اسکرین پر آپ کا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی شو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کام وہاں پر جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان سے ایک پکچر بھی لیتے ہیں اور اسی طرح پھر فائنلی اس کو سبمٹ کرتے ہیں. تو وہ کام اس کا اپنا کام ہے، اس کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. اس سے آپ کا ریزلٹ جو ہے یا آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈ لائن کے بارے میں، گرین لائن کے بارے میں، سب سے ٹاپ پر جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو CBT ٹیسٹ کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ بتایا. اب ایک ہی پوائنٹ رہتا ہے اور وہ ہے سوال کی نوعیت، یعنی نیچر آف کوشچنز. یعنی سوال کی نوعیت جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں CBT میں. دیکھیں پیپر بیس ٹیسٹ میں اور CBT میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا. البتہ CBT ٹیسٹ جو ہے وہ پیپر بیس ٹیسٹ سے تھوڑا بہت مشکل جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ آپ کو کنفرم نہیں کہتا کہ ہر کمپیوٹر بیس ٹیسٹ جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے. یہ شفٹوں میں ہے، مختلف شفٹوں میں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہو رہے ہیں. ابھی یہ آپ کی قسمت پر بھی انحصار کرتا ہے کہ ہو سکے مارننگ والا ٹیسٹ آسان ہو اور 11 بجے شفٹ والا ٹیسٹ مشکل ہو، اور پھر 2 بجے شفٹ والا ٹیسٹ جو ہے وہ آسان ہو اور 3 بجے شفٹ والا ٹیسٹ جو ہے وہ مشکل ہو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ امیدوارانوں نے بہت زیادہ مارکس لیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فیل بھی ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ اتنے کمزور نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ انفارچونیٹلی کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں. تو اس کی ریزن صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹیسٹ جو ہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے وہ پیپر بیس ٹیسٹ سے تھوڑے بہت جو ہے وہ ضرور مشکل ہیں. اس وجہ سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایسے سوالات پریپیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو. ابھی میں نے
خود جو ہے کلاس 9 10 کی جنرل سائنس پڑھی تھی، کلاس 9 10 کی میتھ بھی پڑھی تھی، اسی طرح سوشل اسٹڈی، پاک اسٹڈی وغیرہ جتنے بھی سبجیکٹ ہے سب میں نے تیار کر لیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں تو کوالیفائی کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، میرے مارکس الحمدللہ اچھے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو تیاری میں نے کی تھی وہ اصل میں ایٹا کے جو ایم سی کیوز تھے، ٹھیک ہے، ان سے تھوڑی بہت مختلف تھی۔ اصل میں ایٹا جو ایم سی کیوز بناتے ہیں وہ ایک خاص پیٹرن پر بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو میتھمیٹکس میں کیا جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کوارٹریٹک ایکویشن کا جو چیپٹر ہے کلاس 10 میں، اس کو آپ زبانی یاد کریں اور اس پر جتنا آپ سے پریکٹس ہو سکتا ہے وہ کریں، بشرطے کہ آپ نے اس سے پہلے وہ پڑھا ہو۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہو تو اب ان دنوں میں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس کی جگہ پر پھر آپ جو نیچے لیول کی میتھس ہے ان کو پریپیئر کریں۔ دیکھیں ایٹا کے جو میتھمیٹکس ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ایک سوال تو ایل سی ایم اور یا ایچ سی ایف سے کنفرم آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ زبانی یاد کریں، ایچ سی ایف اور ایل سی ایم پر پریکٹس کریں، چاہے چھوٹے نمبر ہو یا بڑے نمبر ہو، اور کوشش کریں کہ آپ بڑے نمبر پر پریکٹس جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ کیوب روٹ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوب روٹ وہ کافی بڑا جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے میرے خیال میں کلاس 8 میں ہے یا 7 8 میں ہے، وہ جو سیکوینس ہوتا ہے اس کے لیے ایک خاص فارمولا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یاد کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹرم بھی دیتا ہے اور کامن ڈیفرنس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس ٹرم کو فائنڈ کریں، تو وہاں سے ایک سوال آتا ہے سیکوینس سے، ٹھیک ہے، اور ایک فارمولے کی بنیاد پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال جو ہے وہ پائی گراف سے ریلیٹڈ آتا ہے، ایک آتا ہے یا دو ہوتے ہیں لیکن ایک نہ ایک سوال اس سے ضرور ریلیٹڈ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور جو نمبر ڈویزیبلٹی رول ہے ان سب کو آپ تیار کریں، ٹھیک ہے، اور کلاس 8 تک میتھ جو ہے اس کو تو آپ زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں جتنا کچھ بھی ہے ان کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کریں۔ یاد رکھیں کہ ڈائیگرامز وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یہ ٹیسٹوں میں نہیں آتی، اس وجہ سے اگر اس کی جگہ پر آپ ان کو سکپ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی جو امپورٹنٹ کنسپٹس ہے ان کو آپ سیکھیں اور بالکل ٹینشن فری جو ہے وہ ٹیسٹ کو بیٹھے، تو انشاءاللہ آپ کوالیفائی کریں گے، اور ہماری نیک خواہشات اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعاگو رہیں گے، اور آپ کے پاس ابھی بھی کم سے کم 4 5 دن جو ہے وہ ہے، اور اس میں تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔